अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत यानी आयत नंबर 285 और आयत नंबर 286 का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। हम लफ्ज़ी तर्जमा करते हुए साथ साथ तफसीर करेंगे और बाद में यानी आखिर में उस आयत का बामुहावरा तर्जमा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूल, ईमान लाए रसूल। ये यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए हैं बिमा उन चीज़ों पर जो उन ज़िला नाजिल की गई हैं इलैहि उनकी तरफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो चीज़ें अल्लाह ताला रब्बी उनके परवरदिगार की तरफ से यानी उनके परवरदिगार की तरफ से जो चीज़ें उनके ऊपर नाजिल की गई हैं उन पर वो ईमान लाएँ। वल मुमिनून, और तमाम ईमान वाले भी यानी तमाम मुसलमान ईमान जो लाए हैं वो भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सब उन चीज़ों पे ईमान लाए हैं जो अल्लाह ताला ने उन पे नाजिल की हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाह, कुल्लुन सारे के सारे आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह ताला पर यानी ये सब के सब यानी तमाम मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए हैं अल्लाह ताला पर। व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर यानी अल्लाह के ही ज़मीर जो है ये अल्लाह की तरफ जा रही है। बिल्लाही में जो अल्लाह है इसकी तरफ व मलाइकतिही की ही ज़मीर जा रही है, और आगे भी कुछ ज़मीरें आ रही हैं वो भी अल्लाह की तरफ लौट रही हैं। व मलाइकतिही का तर्जमा है और उसके फरिश्तों पर यानी कि सब के सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर ईमान लाए। व कुतुबी, और उसकी किताबों पर यानी उस अल्लाह ताला की, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर यानी उस अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर। ला नुफर्रिकु, आगे ये बात हमें जो है कही जा रही है कि यानी तमाम मुसलमानों को कि वो कहते हैं यानी मुसलमान ये कहते हैं, उनका ये ईमान है दिली तौर पे भी और ज़ुबान से भी उनका ये ईमान है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, कि हम नहीं तफ़रक़ा डालते, नुफर्रिकु हम नहीं तफरीक डालते, हम नहीं तफ़रक़ा डालते, बैना अहदिन किसी एक के दरमियान भी, मिन रुसुलिही उसके रसूलों में से, यानी अल्लाह ताला के रसूलों में हम किसी एक के दरमियान भी तफरीक नहीं करते। तफरीक नहीं करते का मतलब ये है कि ये नहीं है ज़हन में कि किस पर ईमान लाएं और किस पर ना लाएं, बल्कि तमाम के तमाम पर ईमान लाते हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ते हैं जो अल्लाह ताला ने भेजे, उन सब के ऊपर हम ईमान लाते हैं। तो ये भी हमारा दिली तौर पे और अंदरूनी बैरूनी यानी हमारा दावा है कि हम इन सब पे ही ईमान लाते हैं बग़ैर किसी तफ़रक़े के। वक़ालू, और उन्होंने कहा, समिअना व अताना, वक़ालू, और वो कहते हैं यानी तमाम के तमाम मुसलमान जो अल्लाह ताला के नबी पर और उसके पैगम्बरों पर तमाम चीज़ों पर जो किताबें हैं फरिश्ते हैं उन पर ईमान लाने वाले जो हैं उनका ये भी ईमान है कि वो कहते हैं कि समिअना, हमने सुना, यानी हम सारी की सारी बातें जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, अहकामात जो नाजिल हुए हैं हमने वो सारे गौर से सुने हैं। व अताना, और हमने अताअत की, हमने यानी फरमाबरदारी की, यानी कि जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात नाजिल फरमाए हैं हमने उनको तवज्जो से सुन भी लिया है और उनकी खुशी से हम उनकी तामील भी करते हैं उसका, यानी कि ना सिर्फ ये कि इकरार करते हैं बल्कि तामील करते हैं, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया उन अहकाम पे चलते भी हैं, उनको फॉलो करते हैं। गुफरानक, आगे ये दुआ के तौर पे है कि गुफरानक, ए हमारे परवरदिगार, हम आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं। रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, गुफरानका, बख्शिश फरमा दीजिए, बख्शिश के तलबगार हैं का आपकी, यानी अल्लाह ताला को हम कह रहे हैं रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, व इलैका, और आपकी तरफ मसीर ठिकाना है, यानी आप ही की तरफ हमने लौट कर जाना है, आपकी तरफ असल जो है वो ठिकाना है, यानी हमेशगी वाली ज़िंदगी है जो है वो हमें पता है कि आप ही की तरफ है, तो इसलिए हमारी बख्शिश फरमा दीजिए। यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ का सारा हुस्न व जमाल और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की ऐशो इशरत वो सब यहीं की रह जाएगी, यहीं ही ख़त्म हो जाएगी, हमारी ज़िंदगियों के साथ ही सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। तो इसलिए जो आखिरत वाली हमारी ज़िंदगी है जहाँ हमने लौट के जाना है उस पर चूँकि हमारा ईमान है, हमने वहीं रहना है और हमेशा की वही ज़िंदगी होगी। तो अल्लाह हमें बख्श दे, और हमें उम्मीद है और तेरी बख्शिश की भी, और तेरी तरफ ही क्योंकि ठिकाना है इसलिए तुझसे हम बख्शिश के तलबगार हैं। इसका बामुहावरा तर्जमा आप सुन लीजिएगा।
یہ رسول یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ رسول اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تمام مسلمان بھی، یعنی ان کے ساتھ وہ بھی ایمان لائے تمام مسلمان جو ہیں، اور آپ کے زمانے سے لے کے جتنے بھی ہم لوگ بھی ہیں ان سب کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اور آگے ہم جو دل میں قرار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کے دل میں یہ بھی بات ہے کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو توجہ سے بات جو ہے، ایک جملہ جو ہے وہ زائد ہے، جو کہ یہاں لکھا تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ مراد یہی ہے تو اسی لیے میں نے بیچ میں یہ بول دیا۔ تو ویسے تو ترجمہ اتنا ہی بنتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، یعنی سمیعنا کا ترجمہ یہی ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا سن لیا ہے۔ سننے تو ہم بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہم ہوئے ہیں اور اللہ کی باتوں پہ چلتے ہیں، تو چونکہ ہم ایمان بھی لے آئے ہیں تو کیا سن لیا ہے، تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے توجہ سے سن لیا ہے، اور ہم خوشی سے تعمیل کرتے ہیں۔ جو یہ اطعنا ہے، عربی کا جو ایک ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اطاعت کرنے کا، کہ وہ خوشی سے ایمان لانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اطعنا کا مطلب یہ ہوتا کہ فرما برداری ہم جو ہے دل سے نہیں کر رہے ہیں، بس اوپر سے کر رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا تو ہم کریں، لیکن اوپر سے کرنے۔ اطعنا کا یہ ترجمہ نہیں ہوتا عربی میں، اطعنا کے ترجمے یہ ہوتے ہیں کہ دل سے ایمان لانا، خوشی سے ایمان لانا، یعنی زبردستی سے ایمان نہیں لانا۔ تو اس لیے اطعنا کا ورڈ استعمال کیا گیا کہ ہم فرما برداری بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، جو ہمیں حکم دیے جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو سنتے ہیں توجہ سے، بلکہ اس کی خوشی سے تعمیل بھی کرتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ایمان والوں کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آگے جو ترجمہ ہے با محاورہ وہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی تکلیف نہیں دیتا، نفساً کسی جان کو، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کسی کی جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں اس سے نہیں لیتا، اور اس پہ بوجھ اس کی جان سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ نہیں ڈالتا۔ لہا، اس کے لیے، ماں کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس نے کمایا، یعنی اس جان نے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی زیرو ہے، تو اس کو اس کا اللہ اسی کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ لہا اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کا فائدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کا سبب، جو بھی اس نے کمایا، مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کیا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے، اچھا کام جو کرتا ہے، فائدے والا جو کام کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو بھی وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ وَعَلَيْهَا، اور اسی پر ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، یعنی کہ اگر وہ برا کام ہے تو اسی کے اوپر بوجھ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لہا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اسی کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ فائدے کی بات ہو رہی ہے اور اچھے اعمال کی بات ہو رہی ہے، تو لہا کا آیا ہے کہ اسی کے فائدے کے لیے جو اس نے کمایا۔ وَعَلَيْهَا، اور علیہا کا مطلب کیونکہ ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس پر ہی ہے، تو کیونکہ یہاں کہا گیا کہ اس پر ہی ہے جو اس نے کمایا، تو یہاں سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس پر ہی ہے، جو ہے بوجھ کے بارے میں کہا گیا، یعنی جو اس نے اگر برا کام کیا ہے، برے اعمال کیے ہیں، تو اس کا بوجھ یا اس کا گناہ جو ہے وہ بھی اسی پہ ہی لادا جائے گا، کسی اور پہ نہیں، یعنی اسی جان کے لیے ہی ہے۔ یعنی اچھا کرے یا برا کرے، وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، فائدہ کرے یا نقصان کرے، وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ یہ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ رب آگے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا سے لے کے یہ اینڈ تک، سورت کے آخر تک کی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری، بہت ہی مکمل دعا ہے، جو کہ ہمیں اپنی ہر نماز میں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک تو دعائیں ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تو وہ بھی سنتا ہے، دلی طور پہ جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ساری کی ساری قبول فرماتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے بلکہ
قبول بھی فرماتا ہے، اور وہ دعائیں جو کہ آخرت سے منسلک ہوں، خاص طور پہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا بھی ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کیونکہ قبول فرمانی ہوتی ہیں، تو اللہ نے وہ ضرور وہ جو ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو مغفرت کی دعا، سیدھے راستے کی دعا جو ہمیشہ مانگنی چاہیے، تو یہ ہمیں مانگنی چاہیے، تو یہ ضرور قبول ہوتی ہیں، اور دنیا میں ہی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ ایسا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر ہم مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نیک پاک صاف کر دے گا کہ ہم مغفرت کے قابل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مغفرت کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس میں اور بھی جو ہے گناہوں سے معافی اور تلافی کی دعائیں ہیں، تو یہ بہت خوبصورت دعا جو اللہ نے سکھائی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کیسے کوئی اور دعا کر سکتا ہے؟ ہم جتنی بھی خوبصورت سے خوبصورت دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، تو ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسی جو خوبصورت سے خوبصورت دعائیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد کر لینی چاہیے۔ باقی بھی ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے، جتنی بھی ہو سکے ہم اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم دلی طور پہ اللہ سے ہم بات کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، ان پہ شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، اور بعد میں ان کو نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو ہم خود بات کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، کسی اور سے نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور اس قابل ہمیں لگتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کے بھی پیٹ میں ایسی باتیں کھپتی ہیں، اور ہمارے تو ارد گرد ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں، کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اگر ان کو ہمارے عیبوں کا پتہ چل جائے تو وہ ہمیں تانا ہی دے دیں گے یا کسی اور کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ سب سے بڑا ستار ہے، یعنی وہ نہ صرف یہ کہ غفار ہے بلکہ ستار ہے، کہ وہ بخشش بھی کرتا ہے اور ہمارے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے، بھید بھی ہمارے جو ہے سب سے زیادہ وہی رکھتا ہے اور اسی کے پاس ہیں۔ تو اس سے ہی ہمیں اپنی زبان میں بھی، اپنے حساب سے بھی جو دعائیں ہیں ہماری، جو اگر ہمیں ظاہر ہے عربی زبان میں تو ہم سب دعائیں نہیں مانگ سکتے تھے، اور اگر مانگ بھی لیں، اگر ہم عربی دان بھی ہوتے اور ہماری زبان بھی ہوتی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جیسی دعائیں ہمیں تو کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ تو اس لیے یہ دعائیں بھی یاد رکھیے گا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ہمیں، تو وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جیسے جیسے موقع محل کے مطابق وہ ہوتی ہیں، وہ ان وقتوں میں اور ان مواقع پہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، نہ یعنی کہ تو پکڑ کرنا ہماری، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، یعنی اگر ہم بھول کے کوئی خطا کریں، آگے ہے او، یا اخطانا کا مطلب ہے یا ہم خطا کریں، خطا کا مطلب ہوتا ہے وہ خطا کہ جو ہم جان بوجھ کے خطا کریں، ایسی غلطی جو ہم جان بوجھ کر کریں۔ اب اس میں سارے گناہ آ گئے، یعنی جو بھول چک کے کیے وہ بھی، اور جو ہم نے غلطی سے کر دیے، جان بوجھ کے کر دیے وہ بھی، یعنی دونوں قسم کے گناہ، اور اس میں صغیرہ کبیرہ سارے آ جاتے ہیں۔ ان کی معافی مانگ رہا ہے بندہ کہ اے رب ہمارے، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا ان گناہوں پہ جو ہم نے چاہے تو وہ جان بوجھ کے کیے ہیں، چاہے ہم نے بھول کے کیے ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحمل، اور نہ تو ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، نہ تو بوجھ ڈالنا ہم پر، اسرن بوجھ ڈالنا، کما ایسا حملتا ہو جیسا کہ بوجھ ڈالا اس کا تو نے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر بھی چونکہ تو نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بوجھ ڈالا، اور دنیا میں بھی ہم نے بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے کے لوگوں کی جو ہے باتیں پڑھی ہیں، اور ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنی غلطیوں کے خمیازے بھگتے، اور دنیا میں بھی بھگتے، اور آخرت کا تو بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ ان جیسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا، کہ ہم تو خطا کے پتلے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ ہم اتنا بوجھ نہیں سہ سکتے، تو ہم پہ ہماری خطاؤں کا بوجھ نہ ڈالنا، جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان پہ تو نے وہ بوجھ ڈالا، اور ہم تو اتنا متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں پہلے ہی معاف فرما دینا، اور ہمیں وہ غلطیاں کرنے سے ہی ہمیں روک لینا، تو ہم پہ ایسا بوجھ ہی نہ ڈالنا۔ ربنا، اے رب ہمارے، ولا تو ہم ملنا، اور مت تو بوجھ ڈالنا، ما لا، ایسا بوجھ کے نہ ہو، طاقت لنا، طاقت ہمارے لیے ہمت نہ ہو، ہمارے لیے طاقت نہ ہو، ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا، بھی جس کا، یعنی جس بوجھ کی طاقت سہنے کی، سہارنے کی ہم میں نہیں ہے، تو ایسا بوجھ ہم پہ مت ڈالنا، وعفو، اور تو معاف کر دینا، عنا ہم کو، یعنی ہم سے درگزر فرما دینا،
وغفر لنا اور تو بخش دینا ہم کو، ورحمنا اور تو ہم پر رحم فرمانا، اے رب ہمارے، واعف عنا وغفر لنا ورحمنا کہ کیا مطلب، کہ اے رب ہمارے ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے، انت مولانا تو ہی مولا ہے ہمارا، فانصرنا پس تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، جیسے کہ کافروں کی قوم جو ہے وہ ہر طرف مسلمانوں کو ہر طرف سے ایذا دینے کے لیے ہمیشہ سے ہی سرگرداں رہی ہے، تو ہمیں ہمیشہ ہی یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ کافر قوم کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے اور مسلمانوں کا اچھا نہیں چاہ سکتے، اس لیے ہمیشہ ہمارے لیے یہ دعا بہت ہی قیمتی ہے اور ہمیں مانگنی چاہیے ہمیشہ، کہ کافر قوموں کے اوپر ہمیں ہماری ہمیشہ نصرت فرمانا، ہمیں فتح نصیب فرمانا، ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرمانا اور ان کو ہمارے سامنے پست کر دینا اور ان کو ہمارے سامنے ہرا دینا، لیکن ہماری جو ہے ان کے سامنے نصرت فرمانا ہمیشہ، تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع دعا ہے، جو ہمیں نہ صرف یہ کہ یاد کرنی چاہیے عربی میں بھی، بلکہ ہمیں اس کا ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ اس دعا کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، اپنے نمازوں کا اہتمام، فرض نمازوں کے بعد اس کو ضرور مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اگلی صورت بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہماری کیونکہ صورت ختم ہوئی ہے تو اس کا ابھی بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ ہم جو ہے اس کا ٹیسٹ وغیرہ کب لے رہے ہیں پوری صورت کا، تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ اس کا پہلے ہم کر لیتے ہیں بامحاورہ ترجمہ۔ بامحاورہ ترجمہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بات کی سیدھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے اور ایک پورے ہی جملے اور پیراگراف میں ایک اچھے طریقے سے بات جو ہے وہ پوری آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو وہ توڑ پھوڑ کے کیونکہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری گرامر اور ان کی گرامر میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ یہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے اور نقصان بھی اسی کا ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ اگر مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے بھی دعا کیا کریں وہ کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پہ رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں۔ اس لیے کافر قوموں کے مقابلے میں، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، یا یہ کہ ہمیں نصرت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔